बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑफिशियल सात अफसार। हम पिछले कुछ वीडियोस में आपको जो भारत को मिलिटरीली शिकस्त का सामना करना पड़ा है पाकिस्तान के हाथों, उसका जिक्र करते आए हैं। आज के इस व्लॉग में हम आपको जो भारत को डिप्लोमेटिक शिकस्त हुई है उसके हवाले से आपको बताएंगे और बड़ी ही ज़बरदस्त इसमें आज डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। मोदी की पॉलिसीज़ की वजह से इंडिया वो वाला इंडिया नहीं रहा जो माजी में कभी कोई कह सकता था कि हाँ कोई चांसेस हैं कि इस खित्ते में अमन के लिए शायद पाकिस्तान के साथ मिलके कोई कोशिशें हों और ऐसी कोशिशें हों जो कि कामयाब भी हो सकें। ये जो जंग हुई है पाकिस्तान और भारत की, एक मुख्तसर वक्त की जंग हुई है, लेकिन इसने बिल्कुल ही तमाम चीज़ को स्पेशली खित्ते के अंदर तब्दील करके रख दिया है। अपनी पॉलिसीज़ की वजह से भारत और मोदी जो हैं वो सफारती तन्हाई का शिकार होते चले जा रहे हैं। जो अब आने वाले दिनों में एक नई ग्लोबल पावर है वो है चाइना, और उस हवाले से भी हम अपनी वीडियोज़ में बात करते रहते हैं। उसके साथ भी अपनी जो तलखी पैदा की है इंडिया ने, जो ताल्लुकात ख़राब किए हैं, वो भी अब इंडिया को समझ में आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है कि हमने गलत किया है, कि हम चाइना के ख़िलाफ़ अमेरिका के हाथों इस्तेमाल हुए हैं, हम उनका एक खिलौना बने रहे हैं चाइना को काउंटर करने के लिए, चाइना को टेक ऑन करने के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ अमरीकी ख्वाहिश के ऊपर। फिर रूस को अगर देख लें, यहाँ पर रूस एक ऐसा मुल्क रहा है जो कि भारत के हर अच्छे बुरे में उनका साथ देता आया है, उनको असलहा फराहम करता रहा है। इंटरनेशनल जितने भी फोरम्स हैं वहाँ पर अगर रूस किसी का दिफा करता था तो वो भारत का होता था, हर जगह पे स्टैंड लेता था इंडिया के लिए। अब रूस को भी आहिस्ता आहिस्ता समझ आ गई है कि ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये हमें फ़ायदा नहीं पहुंचा रही हैं। ये जो हमारी एफर्ट्स आउट ऑफ द वे इंडिया के लिए रही हैं ये भी कारगर साबित नहीं हो रही हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी आइडिया हो चुका है, मॉस्को को भी आइडिया हो चुका है कि दिल्ली जो है वो वॉशिंगटन के कहने पे हमारे ही खिलाफ कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है और हमारे मुफादात को नुकसान पहुंचाता है। एक और मुल्क यहाँ पे जिक्र करें, हमारा हमसाया मुल्क ईरान। अब भारत ने किया क्या कि चीन के खिलाफ तो पहले हो गए, रूस आहिस्ता आहिस्ता दूर होता चला गया, तो दो ममालिक के खित्ते में दो पड़ोसी उनको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू किया। पहले ईरान था, अब ईरान के बाद वो मुल्क है अफगानिस्तान। ईरान का अगर पहले यहाँ से शुरू करें, अगर आपको याद हो तो मैंने पूरी एक इस वीडियो बनाई थी, इस पर चाबहार पोर्ट के हवाले से बड़ी तफसील आपको बताई थी। उसमें किस किस तरीके से भारतीय सरमायाकारी है, कैसे वो सरमायाकारी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता भारत के हाथों से निकलती गई। अब ये जो चाबहार पोर्ट है, ये जो बंदरगाह है, ये बनाया क्यों था? ये पाकिस्तान के गवादर पोर्ट के मुकाबले में बनाया था, पाकिस्तान के गवादर पोर्ट को काउंटर करने के लिए बनाया था। भारत ने ईरान के अंदर सरमायाकारी करके अब उनको ये एहसास हो रहा है कि चाबहार पोर्ट बंद होने के बाद किस तरीके से हमारी जो सरमायाकारी है वो ज़ाया होती चली जा रही है। पीछे बचता है एक मुल्क अफ़गानिस्तान, जहाँ पे ये अपने लोगों को, प्रॉक्सीज को यूज़ करके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करते रहते हैं। कभी कहीं अटैक करवाते हैं, कभी कहीं अटैक करवाते हैं। वहाँ पे जो अफ़गान तालिबान बैठे हुए हैं वो किस तरीके से पुष्ट पनाही करते हैं पाकिस्तानी तालिबान की, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है जो खारिज हैं। फिर बलोच जो बैठे हुए हैं, उनकी प्रॉक्सीज़, वो उनको किस तरीके से यूज़ करते हैं बलूचिस्तान में हालात ख़राब करने के लिए। ये सबके सामने है और ये कोई किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। आपको अगर याद हो तो आज से कोई 12-15 साल पहले ये जो इनके भारतीय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजित डोवाल, इन्होंने एक यूनिवर्सिटी में ये खिताब कर रहे थे और इन्होंने कहा था कि जी ये तो कोई बड़ा मसला नहीं है। इन्होंने अपनी बेसिकली आपको पॉलिसी बता दी थी कि हम करते क्या हैं। उन्होंने कहा था कि ये जो लोग होते हैं ना, जिनको आप ये पैसे दे के इस्तेमाल करते हैं कहीं किसी मुल्क के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कराने के लिए, ये तो किराए के लोग होते हैं ना, इनको मर्सनरीज कहा जाता है। कि अगर कोई 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहा है इन पे, तो आप उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके 2 करोड़ दे के आप अपनी तरफ कर ले और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करा ले। तो ये पॉलिसी शुरू से ही इंडिया की रही है कि आपने उन लोगों को
جو اس کاروبار میں ہیں, جو کہ بزنس ہے, جو کہ کرائے کے قاتل ہیں, جو کہ کرائے کے دہشت گرد ہیں, ان کو آپ نے پیسے ڈبل کر کے ٹرپل کر کے ان کی منہ مانگی قیمت دے کے آپ نے اپنی طرف کر لینا ہے, اور پھر آپ جہاں کہیں گے وہ اٹیک کریں گے. سو یہ پالیسی ہم نہیں کہہ رہے ہیں, یہ ان کے منہ سے خود نکل چکی تھی, انہوں نے خود بتا دیا تھا کہ دس از واٹ وی ڈو. اب افغانستان کے کانٹیکسٹ میں آئیے. پچھلے دنوں ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی, اور بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ افغانستان کے اندر جتنی بھی سرمایہ کاری انڈیا نے کی, افغانستان کے اندر جتنے بھی لوگوں کا استعمال کیا انڈیا نے, اور کہیں نہ کہیں سے ظاہر ہے حکومت کی سپورٹ ان کو رہی, افغان حکومت کی, تبھی یہ تمام تر کارروائیاں افغانستان سے ہوتی رہیں, کیونکہ ان کو الاؤ کیا جاتا تھا, ان کو روکا نہیں جاتا تھا. اب 3 ایسے ممالک ہیں جنہوں نے مل کے یہ تمام تر بھارت کی گیم جو ہے وہ الٹ کر دی ہے, اور خاص طور سے اس میں بھی 2 ممالک کا ذکر کر لیجئے, کیونکہ تیسرے کو تو آپ اپنی طرف کر رہے ہیں. پاکستان, چائنا, افغانستان. کچھ دن پہلے ان تینوں ممالک کے وزراء خارجہ کی ملاقات ہوئی ہے بیجنگ میں, اور یہ بہت ہی بڑی پیش رفت ہے. میں بار بار کہہ رہی ہوں, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, کیونکہ وہ افغانستان جو کہ بہت عرصے سے انڈیا کا ساتھ دے رہا تھا, یہ جو جنگ ہوئی ہے نا, جیسے میں نے کہا کہ اس نے بہت تمام تر چیزیں جو تبدیل کر کے رکھ دی ہیں, خطے میں بھی, دنیا کی بھی سوچ جو ہے نا پاکستان کے بارے میں, اس کو تبدیل کر دیا ہے. وہ افغانستان جو ایک ٹائم پہ سمجھتا تھا کہ اوہو نہیں, ہمیں تو انڈیا کے ساتھ جانا ہے, ہمیں تو اسی بلاک کا حصہ بننا ہے, ہر صورت ہم نے بھارت کا ساتھ دینا ہے. کیوں؟ کیونکہ بھارت جو ہے وہ ایک بہت بڑا گیم چینجر ہوگا اس خطے کا, ایک بہت بڑا پلیئر ہوگا اس خطے کا, سو ہم نے اس گریٹ پلیئر کے ساتھ ہی جانا ہے. اب افغانستان کو یہ احساس ہو چکا ہے کہ ہم اس کو ایک گریٹ پلیئر سمجھ کے بہت بڑی غلطی کر چکے تھے, یہ تو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے ہیں, یہ تو خود امریکہ کی منتوں پہ اتر آئے تھے پاکستان کے ساتھ سیز فائر کرانے کے لیے, تو یہ ہمارا کیا ساتھ دیں گے, یہ بہت بڑی غلطی ہو گئی. سو لہٰذا جو بھارت کا کردار ہے افغانستان کے اندر, اب آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ کو آنے والے دنوں کے اندر وہ بھی ختم ہوتا نظر آئے گا. آپ کو ایک بڑا انٹرویو جو کہ سوشل میڈیا پہ بھی گردش کر رہا ہے, جو بھارتی وزیر خارجہ ہیں ایس جے شنکر, ان کا مغربی میڈیا کے ساتھ وہ بات کر رہے تھے, ان سے سوال ہو رہے تھے, اور کسی بھی جواب میں وہ صحیح طریقے سے فلوئنٹلی اس کا جواب نہیں دے پا رہے تھے. ان کی زبان بہت زیادہ لڑکھڑا رہی تھی, انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ انہوں نے کیا بات کرنی ہے, اور اب مزید زبان لڑکھڑائے گی, اب مزید پریشانی جو ہے لاحق ہوگی, کیونکہ 21 مئی کو بہت ہی امپورٹنٹ میٹنگ ایک ہو چکی ہے چائنا کے, افغانستان کے اور پاکستان کے وزراء خارجہ کی بیجنگ میں, جو میں نے آپ کو بتایا. اور اس ریجن میں اگر ہم یہ کہیں کہ اس ملاقات کے بعد بالکل ہی بھارت آپ کو اکیلا نظر آتا ہے, آئسولیٹڈ نظر آتا ہے, تو وہ غلط نہیں ہوگا. اب ایک اور اس میں چیز کیا ہوئی چائنا کی طرف سے, پاکستان کی طرف سے, آپ کو پتہ ہے سی پیک جو چائنا اور پاکستان کا اہم ایک باہمی پروجیکٹ ہے, اس میں افغانستان کو شامل کرنے کی پیشکش کی گئی ہے. چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور, جس میں اگر افغانستان شامل ہو جاتا ہے, اوبیسلی وہ ہوں گے, کیوں نہیں چاہیں گے کہ وہ ان کے ملک میں سرمایہ کاری ہو, وہ کیوں نہیں چاہیں گے کہ ان کا ملک بھی مستحکم ہو, جس کے لیے حامی بھی انہوں نے بھری. اور سی پیک کو اگر توثیق دے دی جاتی ہے افغانستان تک, تو آپ اس سے سوچئے کہ انڈیا پہ کیا گزرے گی. مطلب وہ تو بالکل ہی کہتے ہیں نا آپے سے باہر ہو جائیں گے. اور اوبیسلی یہ ڈیولپمنٹ, یہ تمام تر ملاقات جو ہے یہ وہ بہت باریکی سے دیکھ بھی رہے ہیں, مانیٹر ہو رہی ہے, دیکھ رہے ہیں کہ اس سے ہمارے لیے خطے میں کیا مسائل پیدا ہو جائیں گے. تو یہ ملاقات جو ہے تقریباً 4 سال کے بعد بہت ہی اہم ملاقات ہے, اور اس نے ایک طریقے سے جو سفارتی تعلقات 2 ممالک کے, پاکستان کے اور افغانستان سے, ان کو بحال کیا ہے. اور یہ اب دیکھا جا سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کی بہتری کی بھی امید ہے. پاکستان نے ہمیشہ سے افغانستان کے حوالے سے ایک سٹانس رکھا ہے کہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے, ہم مطلب بہت دیرینہ تعلقات ہیں, پھر مسلمان ہیں, مذہبی تعلقات ہیں, ثقافت ہے. آپ دیکھ لیجئے یہاں پر جو ہمارا خیبر پختونخوا ہے, کتنے ان کے رشتہ دار وہاں پہ ہیں جو پشتون ہیں, ہمارے آنا جانا ہے لوگوں کا, بہت عرصے سے تاریخی تعلقات ہیں.
اور پاکستان نے ہر قدم پر کر کے دکھایا ہے. یہی افغان طالبان جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر حکومت کے اندر, کیا پاکستان نے سپورٹ نہیں کیا؟ کیا پاکستان نے دوحہ مذاکرات میں ان کو ہیلپ نہیں کیا؟ کیا پاکستان نے ان کے ساتھ تعلقات ان کے بحال کرنے کے لیے, ان کی چیزیں بہتر کرنے کے لیے, سفارتی تعلقات بنانے کے لیے ان کو سپورٹ نہیں کیا؟ ہر فورم پہ سپورٹ کیا ہے پاکستان نے. پھر ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ وہ جو 40 لاکھ سے زائد مہاجرین ہم نے اپنے ملک میں رکھے, کوئی دوسرا ملک کہیں پہ بھی, وہ جو مغرب کے اندر خود کو بہت زیادہ ترقی یافتہ ممالک کہلاتے ہیں, بہت ہی زیادہ ہیومن رائٹس کی باتیں کرنے والے ممالک ہیں, وہ بھی آپ کو یہ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں. وہ ہر دوسرے دن آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ابھی امریکہ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے ہیں, دوسرے ہی اپنے ٹینیور کے اندر آتے ساتھ ہی انہوں نے سب سے پہلے یہی بات کی ہے. سو کوئی دوسرا ملک جو ہے وہ اس طریقے سے میزبانی نہیں کرتا, اور وہ بھی اتنی بڑی تعداد میں مہاجرین کی. کیوں کیا پاکستان نے بھائی چارہ کیوں دکھایا؟ لیکن ہوا کیا کہ افغانستان نے اس چیز کی لاج نہیں رکھی, اور پاکستان نے جتنا ان کے لیے کیا ہے, جتنے ان پہ احسان کیے ہیں, وہ سب فراموش انہوں نے کر دیے. انفیکٹ اپنی سرزمین دے دی, اپنی سرزمین پہ جو بھارتی پراکسیز ہیں ان کو الاؤ کر دیا پاکستان کے خلاف کام کرنے کے لیے. ہمیں کراس بارڈر ٹیررزم جو ہے وہ ان کے آنے کے بعد خاص طور سے بڑھتا ہوا نظر آنے لگ گیا. سو یہ تمام تر چیزیں پاکستان کے ذہن میں بھی ہیں, بٹ اس کے باوجود بھی ہم کیا چاہتے ہیں کہ خطے کے اندر پیس ہو, امن ہو, اور اس کے لیے کوشش ہر روز جاری رہتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ بھی ایک بار پھر سے سفارتی تعلقات اس صورت میں بحال کیے جا رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ اس کو ایک اکنامک وینچر کے طور پہ بھی دیکھا جاتا ہے, کیونکہ افغانستان کو اگر سی پیک کا حصہ بنتا ہے تو ڈیفینیٹلی یہ ان کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا. اچھا, اب تینوں ممالک کی جب وزرائے خارجہ کی ملاقات ہو گئی تو اس کے بعد جو چائنیز فورن منسٹر ہیں وانگ جی, ان کا ایک بیان آیا, اور انہوں نے کہا کہ بہت اچھا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات بھی بحال ہوئے ہیں, اور بہت جلد سفیروں کے تبادلے پہ بھی پیش رفت ہوگی, اور اس پہ بھی اتفاق ممکن ہو سکے گا کہ دونوں ممالک کے جو سفراء ہیں ان کا تبادلہ ہو سکے. اب بھارت کے ساتھ پاکستان کی جو حالیہ جنگ ہے اس نے بہت ہی زیادہ اسٹریٹیجک کلیئرٹی فراہم کر دی ہے چائنا کو بھی, کہ جی اگر یہاں پہ خطے میں ملیٹریلی کوئی ملک سٹرونگ ہے اور کوئی ملک واقعی میں یہاں پہ ایک بڑی گیم کا حصہ بن سکتا ہے تو وہ پاکستان ہے. اور ہم نے افغانستان کو کس طریقے سے بھارتی چال بازیوں سے دور کرنا ہے, کس طریقے سے وہ ان کو واپس لانا ہے اس سفر پہ جس پہ وہ پہلے تھے یا ان کو ہونا چاہیے تھا. ایٹ لیسٹ وہ افغانستان ہے, اور افغانستان حکومت کو دہلی کی جو بہت ہی زیادہ حمایت حاصل رہی ہے, اور افغانستان کی حکومت وہ حکومت رہی ہے جو خود بہت زیادہ حمایت کرتی رہی ہے بھارت کی, اس کو اب ان چال بازیوں سے ہم نے دور کرنا ہے. اور کیسے کیا جائے گا اسی پہ کام ہو رہا ہے, کیونکہ اگر اس پورے جنگ کے اندر تمام ممالک جنہوں نے کھل کے پاکستان کا ساتھ دیا وہ ایک طرف, وہ ممالک جو نیوٹرل رہے وہ ایک طرف, اور دو ایسے ممالک اس پوری جنگ میں صرف اور صرف پوری دنیا میں دو ایسے ممالک جنہوں نے کھل کے انڈیا کا ساتھ دیا, یہ انڈیا کی حمایت کی, انڈیا کو سفارتی سپورٹ دی, اسرائیل اور افغانستان. یہ وہ دو ممالک ہیں جنہوں نے انڈیا کو سپورٹ کیا ایون ان دس وار. اور اسرائیل تو پاکستان کے خلاف کیونکہ براہ راست کوئی کسی قسم کی سپورٹ فراہم کر نہیں سکتا, اور وہ ظاہر ہے اپنے بیانات میں, میڈیا میں, ان کے جو کیبنٹ منسٹرز ہیں وہ انڈیا کے سپورٹ میں بیان دیتے رہتے ہیں. لیکن افغانستان ایک ایسا ملک ہے کیونکہ اس خطے میں ہے, پڑوسی ہے, وہ اپنی سرزمین فراہم کر سکتا ہے, انڈیا کو کرتا رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پہلی بار آپ سوچیں کہ یہ جنگ ہارنے کے بعد اور جب سے افغان حکومت آئی ہے یہ طالبان کی, تب سے پہلی بار بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے جو ان کے کاؤنٹر پارٹ ہیں, افغانی کاؤنٹر پارٹ ہیں امین خان متقی, ان کو فون کیا, ان سے رابطہ کیا. اب یہ سن کے آپ کو حیرت نہیں ہو رہی کہ کیا پہلی بار بھارتی وزیر خارجہ جو ہے وہ افغان وزیر خارجہ کو فون کر رہا ہے؟ جی ہاں, یہی وجہ ہے کہ اس حد تک پاکستان کی طرف سے پریشر ہے, اس حد تک ان کو خطے میں شرمندگی ہے کہ انہوں نے فرسٹ ٹائم ایور اپنے کاؤنٹر پارٹ کو فون کیا, ان سے رابطہ کیا.
افغانستان کی سپورٹ پہ ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ جی ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیتے ہیں، ایک جوائنٹ اسٹریٹجی ہماری ہونی چاہیے. اور انفیکٹ اتنا ہی نہیں ہوا، انہوں نے اپنا جو ایکس اکاؤنٹ ہے جو پہلے ٹویٹر ہوتا تھا اس پہ بھی کابل کا جو موقف رہا ہے اس کو بڑا سراہا. جو کابل کا پاکستان کا بیانیہ تھا وہ رد ہونے پہ بڑا ان کا شکریہ ادا کیا، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا پاکستان نے کہا تھا کہ یہ جو میسائل پھینکا گیا ہے افغانستان کی طرف یہ بھارت کی طرف سے آیا ہے. جب پاکستان کے اس دعوے کو انہوں نے جھٹلا دیا، انہوں نے کہا جی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں افغانستان کا کہ انہوں نے پاکستان کا بیانیہ جو ہے یہ میسائل کو لے کے وہ جھٹلا دیا ہے اور ہمارا ساتھ دیا ہے. سو آپ کو یہ سن کے حیرت تو ہوگی کہ ہیں افغانستان اتنا زیادہ ان کو سپورٹ کرتا آیا ہے، اپنی سرزمین دیتا آیا ہے، اور جے شنکر صاحب جو ہیں پہلی دفعہ ان سے رابطہ کر رہے ہیں. جی ہاں، کیونکہ اس سے پہلے اس کے جو دوسرے لیول، تیسرے لیول، چوتھے درجے کے جو آفیسرز رہے ہیں وہی ملاقاتیں کرتے رہے ہیں ان کے ساتھ. ان کو کوئی گھاس نہیں ڈالی گئی، ان کو کوئی لفٹ نہیں خاص کرائی گئی. اور یہ اب پہلی بار اتنی پاکستان سے مار کھانے کے بعد جو ہے نا یہ جے شنکر صاحب جو ہیں مجبور ہو گئے کہ ان سے رابطہ کر لیں. لیکن اب ان کو بھی سمجھ جانا چاہیے کہ آپ نے صرف اور صرف سازشی پالیسیز کے لیے پاکستان کے خلاف افغانستان کو استعمال کیا ہے. آپ کو سمجھ یہ آ گئی تھی کہ اب افغانستان ہی ہے جو ہماری مدد کر سکتا ہے پاکستان کے خلاف ہماری چالیں چلنے میں. لیکن اچھی چیز یہ ہے کہ یہ جو ملاقات پاکستان نے اور چائنا نے پریمپٹ کرتے ہوئے ساری سچویشن کو کی ہے افغانستان کے وزیر خارجہ سے، یہ جو ٹرائی لیٹرل ڈپلومیسی ہمیں نظر آئی ہے اس کے بہت دورس نتائج ہو سکتے ہیں. خاص طور سے سی پیک کو افغانستان تک لے کے جانے میں، افغانستان تک توسیع دینے میں بہت ہی فائدہ مند ہو سکتا ہے یہ خطے کے لیے، خطے میں امن کے لیے. اور کابل بھی یہاں پہ اوبیسلی اپنے لارجر انٹرسٹ کو دیکھے گا اور اس کو دیکھنا بھی چاہیے. لیکن پاکستان کو اب ایک چیز پہ جو ہے نا وہ دو ٹوک فیصلہ کر لینا چاہیے اور بہت دھڑلے سے کرنا چاہیے کہ جو بلوچ پراکسیز ہیں ان کی، یہ جو ٹی ٹی پی خارجی جتنے بھی ہیں افغانستان میں بیٹھے ہوئے جو ان کی پراکسیز ہیں، بھارتی پراکسیز ہیں، ان کو ختم کرنا ہے اب افغانستان کی سرزمین پہ. ہم نے کئی بار افغان حکومت کو بولا ہے کہ ان کو منع کریں، یہ جو اسلحہ ان کو فراہم کیا جاتا ہے نہیں بھی مانتے. سرکاری طور پہ تو کوئی ظاہر اسلحہ نہیں دیتا، لیکن اوبیسلی یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ افغان طالبان حکومت کی صحیح ناک کے نیچے ہو رہی ہیں. تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ان کو پتہ نہ ہو. ہمیں کرنا یہ ہے کہ جو بھارتی پراکسیز ہیں ان کا خاتمہ کرنا ہے اور ماضی سے سبق سیکھتے ہوئے اس بار یہ طے کر لینا ہے کہ اگر ہمیں اس خطے کے اندر، اس ریجن کے اندر امن چاہیے، صحیح معنوں میں دیر پا امن چاہیے، اور تاکہ پاکستان کے ساتھ وہ ماضی والی چیزیں نہ ہو سکیں جو بھارت مختلف پراکسیز کو یوز کر کے کرتا رہا ہے، تو ان کا خاتمہ اشد ضروری ہے اور اس کے بغیر امن نہیں آ سکتا اس خطے کے اندر. سو اس پہ مزید بات کرتے رہیں گے. آپ کے کامنٹس ہم پڑھتے رہتے ہیں، بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ ہماری ویڈیوز پسند کر رہے ہیں. آج کی ویڈیو کے حوالے سے بھی اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ڈو لائک، کامنٹ اینڈ سبسکرائب ٹو دا چینل. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.